बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे सीनियर तज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब, और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे साथ हासिल रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब उमर सरफराज चीमा साहब, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा। 2 से 3 बुनियादी ऐसे मसले हैं जिन पर तफसील से गुफ्तगू की जानी चाहिए, इन हुक्मरानों के सामने भी और दानिश्वरों के साथ भी। हम देखते ये हैं कि हुकूमत का ये दावा रहा कि वो एहतसाब के नाम पर वोट लेकर आई है और एहतसाब के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगा, करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगा। लेकिन ये नारा कब तक बिकेगा, कब तक अवाम इसके सहारे जीतने पर मजबूर होंगे, क्योंकि डॉलर रिकॉर्ड हिट कर रहा है 143, पेट्रोल प्राइसेस तकरीबन सैकड़ा पूरा कर चुकी, सोने की कीमत आज जो मार्केट की ताज़ा है वो भी रिकॉर्ड हिट 70,000 से ज़ायद हो चुकी है, LPG की प्राइसेस में इजाफा हो चुका है। तो आवाम की ना सिर्फ चीखें निकल रही हैं बल्कि आवाम का तेल भी निकल रहा है, जो वज़ीर ख़जाना से मंसूब एक स्टेटमेंट भी है। और ऊपर से आज वज़ीर ख़जाना के हवाले से जो सहाफ़ियों के एक वफ़द से उन्होंने मुलाकात की गुफ्तगू करते हुए उनकी अपनी स्टेटमेंट है जो कई अखबारों में कैरी की गई है। वो ये कहते हैं कि कम अज़ कम 2 साल के लिए ये मुश्किलात आवाम को कम नहीं होने का नाम लेंगी, क्योंकि सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इसमें कोई रिलीफ का सामान पैदा किया जा सके। अब दूसरी जानिब हम आ जाते हैं कि ख़ुद सरकार कैसे चल रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब का जहांगीर तरीन साहब से जो तनाज़ा है वो खुलकर सामने आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी धड़ेबंदी खुलकर सामने आ जाती है। उससे पहले हम देखते हैं कि आमिर क़यानी साहब की पोलियो के फोकल पर्सन बाबर अता साहब के साथ तनाज़ा सामने आता है। फिर MD-PTV का मामला और फवाद चौधरी साहब का मामला, वो भी ज़ुबान ज़दे आम हुआ मामला। पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तीसरा नुक्ता ये चलता है कि अहम कौमी मामलात पर गवर्नमेंट और अपोजिशन की वर्किंग रिलेशन कैसी है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की उनकी नामजदगी होनी है। तीसरा ख़त आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा है शहबाज शरीफ को खुद, जिस दस्तखत भी हैं, और उसमें कहा है कि आप ताउन करें वगरना हम समझेंगे कि आप बामानी मुशावरत नहीं चाहते। और फिर हम देखते हैं फ़ौजी अदालतों का मसला, और साथ फिर 18वीं तरमीम की डिबेट भी शुरू हो जाती है। तो ये स्कैटर्ड है सारी सूरत हाल, किसी एक मसले पर भी तवज्जो उस तरह से है नहीं। गवर्नेंस भी ठीक नहीं चल रही, इकॉनमी भी काबू में भी नहीं आ रही, अहम कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशन भी नहीं बन पा रही। तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ एहतसाब या करप्शन के ख़िलाफ़ जो नारा है उसके सहारे सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हारून साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जो मौजूद सियासतदान आज प्रोग्राम में जिनको ज़हमत दी, ज़ाहिर बात उनसे तो मैं इसी मौजूद पर बात करूंगा, लेकिन आपसे बिलखुसूस मैंने आपको इसलिए ज़हमत दी आज कि कल फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे। ये जो मामला है जहांगीर तरीन साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो उतना आसान और उतना मामूली नहीं है। ज़रा उनसे जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया, पहले वो देखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वजह क्या है इस धड़ेबंदी की। जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर काबीना का तो उस पर बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है। और क्या वज़ीर ख़ारिजा ने उन मीटिंग्स में ये एतराज़ उठाया था जो आज उन्होंने मीडिया के सामने उठाया? किसी मीटिंग में कोई एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन हो सकता है कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो हो गया, पुरानी जो है टसल जो है वो है उसमें चल गया है। बहरहाल मेरा ये हारून साहब, जब विद इन द कैबिनेट ये सूरत हाल होगी, ये वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, तो फिर बाकी निज़ाम कैसे चलेगा, बाकी मामलों पर तवज्जो कैसे होगी सर, और इसकी बुनियादी वजह क्या है इतनी बड़ी धड़ेबंदी की? बस ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। गुजारिश ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई तरीका ही नहीं है, कोई निज़ाम बनाया ही नहीं है। जब लोग या तो उनकी तरबियत की जाती है या उन्हें कोई खौफ होता है। जब तरबियत भी ना की जाए और कोई खौफ भी ना हो तो वजह तो ज़ाहिर है कि पर्सनालिटी क्लैश है, वो ज़्यादा बड़ा रोल चाहते हैं पार्टी में। और जावेद हाशमी साहब के साथ भी इनका यही झगड़ा था। जावेद हाशमी तो और भी वजूहात थी जिसकी वजह से चले गए, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला था कि दोनों एक दूसरे को गवारा नहीं कर सकते थे। तो या तो आप उन्हें बिठा के समझा दें और कहें कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और या फिर जो आदमी कसूरवार है उसका तयन किया जाए और जो भी उसकी सज़ा है वो उसे मिले। जब ये नहीं होगा और आप हालात को छोड़ देंगे, यानी ख़ुद को हालात के रहम करम पे छोड़ देंगे, तो फिर यही होगा। और ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे।
ہارون صاحب، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کل معاملہ اٹھایا ہے اس کے بعد وزن تو ترین صاحب کے پلڑے میں چلا گیا کئی اہم رہنماؤں کی جانب سے تحریک انصاف کے جو ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اب چپ ساتھ لیں گے، خاموش ہو جائیں گے، یا پھر کسی بڑے اقدام کی جانب سوچیں گے؟ نہیں، چپ نہیں ساتھ لیں گے. جب پھر موقع ملے گا پھر بات کریں گے. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کو اجلاسوں میں شریک نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے. وہ پنجاب میں میٹنگیں لے رہے ہیں، سرکاری افسر ان کے گھروں پہ آتے ہیں، خان صاحب کو ان کا اعتماد ہے. وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین ایک اسپیشل آدمی ہے، تو انہیں ان پہ بڑا بھروسہ ہے. لیکن اب قانون کا تقاضا کیا ہے اور سیاسی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ پنجاب کے معاملے میں دخل نہ دیں. انہیں وزیر اعلیٰ بنانا تھا، وہ ان کا جو معاملہ ہوا آپ کو پتہ ہی ہے. اب وہ نہیں بن سکے، لیکن وہ ایک رول چاہتے ہیں، انہیں خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے. انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے. پاور انٹاکسیکیشن ایک بڑی طاقتور چیز ہے. طاقت کا نشہ جو ہے وہ کسی بھی نشے سے زیادہ ہوتا ہے اور اسے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہے. اب یہ خان صاحب پہ تھا، وہ کوئی فیصلہ کرتے، وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو مخمسے میں رہتے ہیں ہمیشہ چیزوں کے بارے میں. معاملہ فہمی نہیں ہے، مردم شناسی نہیں ہے. لیکن بزدار صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، کوئی بھی سیاست کا طالب علم جانتا ہے کہ انہیں ہٹانا ہی ہوگا. ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. وہ سیاسی خاندانوں کو نہیں جانتے، وہ افسروں کو نہیں جانتے، وہ انہوں نے کبھی کوئی حکومت چلائی نہیں ہے، بہت چھوٹی سطح پہ کام کیا ہے، ان کا تجربہ ہی نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ صلاحیت بھی نہیں ہے. لیکن انہوں برداشت کرتے رہیں گے. جب مجبوری ہوگی کوئی اڈھاک ارینجمنٹ کریں گے، جیسے کچھ اختیارات ان سے لے لیے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ حالات کے دباؤ میں فیصلہ کریں گے. پھر جب لوگ کہیں گے یو ٹرن لیا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اسٹریٹجی ہوتی ہے، یو ٹرن لینا کون سی بری بات ہے. یہ تو تمام عظیم رہنما لیتے ہی رہے ہیں. چلے اچھا، میں رانا صاحب کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن چیمہ صاحب آ چکے ہیں اسٹوڈیوز میں. چیمہ صاحب، اب اس بات پہ کچھ تو تبصرہ آپ کے یہاں سے بنتا ہے، گو کہ فواد چوہے صاحب اس پہ پوزیشن واضح کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ فرمائیں کہ پارٹی کے وائس چیئرمین کی اتنی بے بسی؟ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہے، اس حد تک بے بسی ان کی؟ کوئی ایسی بے بسی کی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس کو اتنا میڈیا نے آؤٹ آف پرپورشن زیادہ یہ بلو اپ ہو گیا. اور اس کی آج وضاحت بھی فواد چودھری نے بھی دے دی. یعنی میڈیا تے پا دیو؟ نہیں، میں آپ کو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وزیر خارجہ ملک کے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خود مخاطب ہے میڈیا سے. ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے وہ بات کی، تو اس حوالے سے انہوں نے جواب کے صرف دیا تھا. اور اس کی وضاحت آج آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم بالکل احترام کرتے ہیں فیصلہ اپنی جگہ، لیکن ان کو ایک ان کی اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بریفنگ کے لیے پرائم منسٹر کی اجازت سے وہاں پہ بلایا گیا تھا. میرے خیال میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی اور اس پہ مزید کوئی بات اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کو شامل گفتگو کروں، میں فواد چوہے صاحب کی آج چونکہ وفاقی کابینہ کا بڑا طویل اجلاس ہوا، 4.5 گھنٹے کا، کئی نکاتی ایجنڈا تھا، اس کی پریس بریفنگ تھی ان کی. اس میں انہوں نے آپ کی قیادت کے حوالے سے کچھ تبصرہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ پہلے وہ سن لیں تاکہ آپ اس پہ بھرپور جواب دے سکیں. جو انہوں نے محترم شہباز شریف صاحب اور محترم نواز شریف صاحب کے حوالے سے فرمایا وہ دیکھیے. جب نہیں ملنا چاہ رہے شہباز شریف کو پرائم منسٹر، تو ان کو اتنا کیا پرابلم ہے؟ ایک بندہ نہیں ملنا چاہ رہا تو ضروری ملنا ہے؟ بے سمپل بات ہے. کنسلٹیشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کی شکل دیکھنی ضروری ہے؟ کنسلٹیشن تو فون پہ بھی ہو سکتی ہے، کنسلٹیشن تو کسی کو درمیان میں ڈال کے بھی ہو سکتی ہے. ایسے ڈرامے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، اب ماشاءاللہ ہفتہ ہو گیا گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. جب سے ذہنی تناؤ کم ہوا ہے ماشاءاللہ، خیر اچھا ہے. مریم بی بی کی بھی کوئی ٹویٹ نہیں آئی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب اللہ ان کو صحت دے. میرے خیال میں تو ان کو اپنی اس وقت پرائم منسٹر سے میٹنگ سے زیادہ ایک فیملی میٹنگ کرنی چاہیے، اور فیملی میٹنگ میں طے کریں کہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے کیسے واپس کرنے ہیں. میرا یہ خیال ہے ذہنی تناؤ سے اب وہ باہر نکل آئیں اور اب وہ ایسے کام نہ کریں جن سے ذہنی تناؤ پیدا ہو. رانا صاحب وہ کہتے ہیں فیملی میٹنگ پہلے کر لیں. خط تو وزیر اعظم نے آج تیسرا لکھ دیا شہباز شریف صاحب کو الیکشن کمیشن کے اراکین کے حوالے سے، اور ان کی صحت اور شہباز شریف صاحب کے حوالے جو تبصرہ وہ آپ نے سن لیے. اس پہ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، جہاں تک فیملی میٹنگ کا تعلق ہے تو یہ فواد چوہری صاحب کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فیملی میٹنگ ان کی ہوتی رہتی ہے اور آپس میں ان کی جو بھی گفتگو ہے، لیکن وہ دراصل فواد چوہری صاحب جس بات کو زیر بحث لانا چاہتے تھے وہ یہ بات ہے کہ جی عمران خان صاحب سے اتنی جو ہے وہ ملاقات کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، یا ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں.
اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ دراصل ان کا یہ ایسی یعنی ان ایکسپیرینسڈ اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ لاؤبالی قسم کی یہ ٹیم ہے کہ ان کو کسی بندے کو بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ جو بھی گفتگو کر رہا ہے وہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب کہاں پہ جا کے جو ہے اس کا انجام ہوگا. دیکھیں یہ وقت بھی آنے والا ہے اور یہ موجودہ جب یہ بجٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی ہی کوئی 2-4 ماہ بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کو بھیک مانگنی پڑے گی اپوزیشن کو ملنے کی اور اپوزیشن سے ملاقات کرنے کی, اور شاید پھر کوئی ان کی بات تسلیم نہ کرے اور ان سے کوئی ملاقات نہ کرے. میاں شہباز شریف کو قطعاً جو ہے وہ عمران خان سے نہ ملاقات کی کوئی جو ہے وہ خواہش ہے, نہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو نہیں ملنا, انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملنا ہے اور انہوں نے ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے. اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی بھی وہ چیئرمین نیب ہو, وہ الیکشن کمیشن کے ممبرز ہوں, وہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, ہوتا یہ ہے کہ جو کنسلٹیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس کو جو الیبوریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں, وہاں پہ یہ ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن اور سیریس ایفرٹ ٹو ارائیو آن اے کنسنسس ٹو ڈسکس جس کو ہے ہوتا ہے اب دوران کوئی کسی یہ ایک ریاست کا تقاضا ہے, آئین کا تقاضا ہے کہ جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں 2-3-4 نام جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور کسی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نام جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کو, اور پارلیمانی کمیٹی میں ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے ان کو طے کرنے اور وہ لاج کا ایک یہ جھجک کا ایک یہ ملاقات نہ کرنے کی. اور جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ بھیک مانگنی پڑ جائے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی کرنے کی, ڈریں اس وقت سے؟ دیکھیں جہاں تک پرائم منسٹر کی ذات کے حوالے سے بات ہے تو آپ کے سامنے ان کو کبھی بھی کوئی ایسی جھجک نہیں رہی. ابھی بارڈر پہ اسکلیشن ہوئی تو پرائم منسٹر نے جب 3 رکنی کمیٹی بنائی اور اپوزیشن کی جتنی تینوں ڈیمانڈز تھیں ان کو گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس کو فلفل کیا, چاہے وہ جوائنٹ اجلاس تھا, وہ بریفنگ کے حوالے سے تھا. لیکن آپ دیکھ لیں اپوزیشن کا جو مسلسل ایک رویہ ہے کہ میں نہ مانوں, پہلے وہ پی اے سی کی چیئرمین شپ کے اوپر اڑے رہے, حالانکہ گورنمنٹ نے اپنا ایک جسٹس ہو کیا کہ آپ ضرور لے لیں پی اے سی لیا نا انہوں نے, نہیں لیکن کس طرح بنوایا کہ پوری پارلیمنٹ کے اندر سے سوائے ایک نیب زدہ بندے کے علاوہ ان کو کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جو کم از کم کریڈیبل اور کوئی صاف شفاف ہو بندہ. وہ ایک مرحلہ گزرا, پھر آپ نے دیکھا پھر اور مزید کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں وزیر خارجہ نے ایک بڑا اچھے ایک نیک نیتی کے ساتھ آفر کی کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے اعتماد میں لیا جائے اور پارلیمانی لیڈرز کی جو بریفنگ کا اہتمام کیا گیا. آپ کے سامنے کس طرح انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو پھر ایک ضرورت ایک جو ایک کہتے ہیں کہ جو فارمیلٹی کے طور پہ جو خط لکھا گیا پہلے اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ پرائم منسٹر یہ بات آگے ہو جائے گی موضوع, پھر وہ پرائم منسٹر کی طرف سے خط بھی لکھا جا چکا ہے. بات سنیں, فورن آفس سے خط لکھوانے کی کیا تعلق ہے ای سی پی کے معاملے میں, پھر خود سیکٹری کے لکھ رہے ہیں خط, اور آج وزیران کو خود لکھنا پڑا کہ وہ خطوط میری ہی ڈائریکشن پہ لکھے گئے ہیں. جامی صاحب وہ بالکل پہلے بھی جو خطوط لکھے گئے وہ پرائم منسٹر کی ہدایت پہ لکھے گئے تھے, اور شاہ محمود قریشی ہمارے ایک سینئر ترین پارلیمانی لیڈر ہیں, اور جس طرح اپوزیشن کے ساتھ روابط کے اندر وہ ایک بالکل ایک نمایاں کردار رہا ہے. اپوزیشن جب آپ پہ سیاسی دباؤ ڈالتی ہے تو اپنی مرضی کا کام آپ سے نکوا لیتی ہے, چاہے وہ پی ایس سی کا معاملہ ہو, دیگر معاملات ہوں, اور اب تک کہ بی ایس سی کا جو بینزین پروگرام کا معاملہ ہے اس میں بھی دیکھیں آج آپ واپس آ گئے. آپ دیکھیں حکومت نے فلیکسیبلٹی دکھائی کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا تقدس بحال ہو اور معاملات جو ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو ہے ایک مثبت انداز سے اقدامات کیے جا سکیں, عوامی مسائل کے لیے کام. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, مبارک ہو. بینظیر امکنٹ سپورٹ پروگرام کا نام نہیں بدل رہی سرکار, لیکن ساتھ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ گئے ہیں فواد چوہدری صاحب, پہلے وہ سن لیجئے آپ, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. بسپ کے پروگرام کو لے کر کے کنٹروورسی چلی تھی, جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا نام تبدیل نہیں کیا جا رہا.
जो किया जा रहा है वो ये है कि एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो है वो लाए हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद गुर्बत का प्रोग्राम लेके आए हैं। एक नया डिवीजन आज रेज करने का फैसला किया गया है, उसका जो नाम है वो रखा गया है सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन, यानी डिवीजन। बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन वो पूछते हैं कि सिंध को 90,000 करोड़ दिए, पैसा किधर गया? किसी के दुबई में फ्लैट, किसी का लंदन में घर। मुराद अली शाह ने जिस तरह रकम इस्तेमाल की उस पर सवाल तो बनता है। शायला रजा साहिबा। अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया तमाम शुरका को, देखने वालों को मेरा सलाम हो। और सबसे पहले तो जो मैं इस प्रोग्राम में इन्होंने से मेरे शॉर्ट से पहले सुन रही थी कि उन्होंने PMLN को भी मशवरा दिया कि फैमिली मीटिंग की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि उन्हें भी पार्टी मीटिंग की ज़रूरत है। एक ही टॉपिक पे, किस इशू पे? और कहते हैं मुख्तलिफ वज़रा, हर इशू पे फवाद चौधरी साहब को मैं मशवरा देती हूँ कि आपकी पार्टी के भी ज़िम्मेदारान को एक मीटिंग की ज़रूरत है, ताकि मुख्तलिफ इशूज़ पे पार्टी के वज़रा का, वज़ीर आज़म का और सबका बयान एक हो जाए कम अज़ कम। अब आपने मुझे मुबारकबाद दी, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ ही नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जो है बाहर बैठ के हो गया करके चेंज नहीं होता। ये कोई वो नहीं है कंटेनर कि कर्ज अगर लिया तो खुदकुशी कर लूँगा, नहीं की ना। ये कोई कंटेनर नहीं है कि अगर समझ लो कि टैक्स लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बिजली गैस का बिल बढ़ रहा है तो वज़ीर आज़म चोर है। पता चल गया ना चोर कौन है। तो ये इस तरह नहीं होता। ये एक एक्ट है, इसको थ्रू द पार्लियामेंट किया था। जब एक्ट बनता है तो सिंपल मेजॉरिटी होती है, लेकिन जब आपको रिपील करना होता है तो 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अमेंड भी आप करोगे तो ये बात क्यों भूल जाते हो कि जब ये एक्ट बना था तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। 342 के ऐवान में हम सिर्फ 126 थे, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोग्राम को इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया। तो आप कैसे कर लेंगे मुझे ये बताएं। तो सिवाय इसके कि आपको 2 दिन के बाद 6 रुपए बढ़ाने थे। आज के अखबारात देखें, उसमें 9 से क्रॉस कर गई है इन्फ्लेशन, 9.4। उसमें लिखा हुआ है कि महंगाई का तूफान आ गया, और उसी में हेडलाइन ऊपर यह है कि उस जमाने में इतना था, उस जमाने में इतना था। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आवाम को जो दुकानों पे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई पहले भी डर नहीं था कि ये नाम चेंज कर देंगे। चना जवाब गंदम। आपने पूछा कि भाई पिछले 10 सालों के अंदर आपने जवाब चना पे जो है उसका जवाब दें। वो आपने देखा कि जवाब उसका कोई नहीं। उसके जवाब में मतलब इनको आदत यही है, जो पहले ये नून लीग और ये करते रहे आवाम को बेवकूफ बनाने की, कि एक ने कहा चोर तो बजाय कि उसका जवाब देने का तुम भी चोर कहना शुरू कर दिया। ये बताएं ना, ये बताएं, क्योंकि आज तक ये 70 साल की हुकूमत में कराची तक जैसे शहर बात पूरी कर लें ना। मैंने उनके सामने सवाल रखा। बात जी मोहतरमा, जी बिल्कुल, आप बात पूरी करें, बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें, मेरे ख्याल में आप बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें। मैंने उनसे गुजारिश किया बात पूरी कर लें। अब आपके तीसरे हिस्से पे आते हैं। अब आपके चीमा साहब को समझाएं, ये कोई तरीका नहीं है। तीसरे हिस्से पे आते ये क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक हो गया, बात पूरी कर ले मोहतरमा। पहले आपके सवाल के तीसरा हिस्सा कि 90,000 करोड़ रुपया दिया। तीसरे हिस्से पे आते जी। कोई पहली बात तो ये कि कोई एहसान नहीं किया, शौकत खानम के चंदे से नहीं दिया, जो हमारा हक बनता है उससे दिया। आप सिंध आते हैं, आपने कहा लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा मसला। अरे बाबा जाओ, थर में जाओ, 330 मेगावाट बिजली बनी है। पाकिस्तानियों मुबारकबाद ले लो वजीर आजम के मुंह से। और ये जो आप देख रहे हो ना सिंध में तरक्की, इतने NICVD, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, सबसे ज्यादा सिंध में काम हुआ है। हमने 10 साल का पूरा रिकॉर्ड जो है उसको JIT को दिया है। कोई हुकूमत दे तो दे अपना 5 साल का रिकॉर्ड। ठीक हो गया, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। जो हॉस्पिटल्स हैं मैं नहीं, आपका और राना साहब के इस पर कमेंट तो बनता है। हारून साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं वापस आता हूँ हारून रशीद साहब, मोहम्मद सरफराज चीमा, राना साहब के पास दोबारा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کب تک احتساب کا نعرہ لگا کر معاملہ چلتا رہے گا؟ عوام کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے اور اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ وہ کوئی مؤثر طریقے سے کوئی ان کی نمائندگی نہیں کر پا رہے، کوئی احتجاجی تحریک، کوئی مجبور کیا جائے گورنمنٹ کو کہ وہ فیصلے واپس لیے جائیں. آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ ایک پیج پہ نہیں نظر آتی اپوزیشن تو. نہیں دیکھیں جامی صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ احتساب کا نعرہ لگا کے اور چور ڈاکو کی گردان کر کے جو ہے یہ وقت گزاری کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ اب انہوں نے یہ جو بات کرنی شروع کی ہوئی ہے کہ جی پہلے 6,000 تھا، پھر 13,000 ہو گیا، 10 سال میں وہ 30,000 ہو گیا. وہ کوئی میرا خیال ہے سال کا کوئی دو کا فگر بنتا ہے. اب ان کی 7 ماہ میں فگر جو ہے وہ 3.5 ہو گئی ہے. بھئی ان کو حساب اب دینا پڑے گا نا، لوگ حساب مانگیں گے کہ بھئی یہ جو 3,500 ہے یہ قرضہ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ حکمران کھا گئے تو پھر آپ بتائیں آپ نے جو ہے یہ کھایا ہے 7 ماہ میں 3,500 ارب، تو یہ کہاں گیا ہے؟ اسی طرح سے ان کا یہ بہت بڑا بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کرپٹ ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے. تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو یہ جو ہے یہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. ان کے جو ارسطو ہے اسد عمر صاحب، وہ کہا کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تیل کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں، یہ تو بڑھنی چاہیے نہیں. تیل جو ہے یہ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 46 یعنی 46 روپے میں لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا حساب جی بغیر ٹیکس، تو ساری چیزیں جو ہے ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجٹ اپنا یہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ لے کے آئیں بجٹ، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس میں اس بات کے اوپر کہ کیا ان کو ٹائم جو ہے وہ کم از کم اپنا ایک بجٹ پیش کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد ان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، یا 6 ماہ بعد ٹھہرانا چاہیے تھا، یا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ ہونے چاہیے تھا. اس کے اوپر MMA کا ایک اپنا جو ہے وہ موقف تھا، پیپلز پارٹی کا 6 ماہ بعد ایک اپنا موقف تھا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو کہ PMLN کے قائد ہیں یا PMLN کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ دیا جانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو انالائز کر کے جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے. اب یہ باتیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلیں گی کہ جی اتنے ہزار قرضہ آیا، اتنے ہزار کھا ریا. بھئی اب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کنٹینر پہ نہیں چڑھے ہوئے، آپ کے پاس ہزاریں ہیں، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. میں تھوڑا سا اور آگے بات بڑھا دوں. یعنی اس معاملے پہ ایک بات تو واضح ہو رہی ہے نا کہ اپوزیشن کی کوئی واضح حکمت عملی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے سچویشن سے. لیکن شائلہ رضا صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ فرمایا کہ 10 سال ہو گئے کوئی تحریک نہیں ہم نے چلائی، تو جی چاہتا ہے کوئی ایسا موقع بنے کہ ہم احتجاجی تحریک چلا سکیں. تو پھر کب یہ اس کا کوئی ہم سلسلہ دیکھیں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا طرف سے کوئی 6 مہینے کا مسئلہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں جمہوری حکومتیں اپنا ٹائم پورا کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئیں، سسٹم تو چلے نا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم ایز پولیٹیکل پارٹی اور اپوزیشن پارٹی اس پر بات نہیں کریں کہ آپ نے مہنگائی کیا کر دی، آپ نے ڈالر کو کہاں پہنچا دیا، روپے کے 38% سے زیادہ گرا چکے آپ، اور کہاں لے جائیں گے. تو یہ ہم شروع کر چکے ہیں. جتنا ہم نے ان کے 100 دن کے جو شیخی بھری 100 دن تھے اس کو ہم نے نہیں کہا تھا شیخی ہمارو، خود انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا 100 دن کا ٹارگٹ ہے. پھر ان کو مزید ٹائم بھی دیا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم پر یہ مہنگائی کا عذاب نازل کرتے رہیں. ہم تو پورا ٹائم دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ خود جس دہانے پہ کھڑے ہو گئے ہیں اس پہ ہم بولیں گے تو عوام جو ہے وہ زمین سے لگ گئی. ہم خود کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری تنخواہ کتنی ہے ایز منسٹر اور ہمارے گھر کے کیا اخراجات ہیں، کیا ہماری قوت خرید رہ گئی ہے. صاحب یہ وہ باتیں ساری میں نے تفصیل سے اس لیے اس کو ڈسکس کر لیا. ہارون صاحب کو میں پاس جانا ہے اس لیے تفصیل سے ان معاملات کو ڈسکس کر لیا کہ یہ تمام تر ٹویٹس، تمام تر بیانات ماضی میں انہی معاملات پر، چاہے پیٹرولیم پرائس میں اضافہ ہو، چاہے مہنگائی میں اضافہ ہو، ڈالر قیمت میں اضافہ ہو، ٹیکسز کا نفاذ ہو، اکانومی کی صورتحال ہو، سب معاملات پر خان صاحب، اسد عمر، دیگر جید جو رہنما ہیں آپ کی پارٹی کے، ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، ٹویٹس بھی ہیں.
اب وہی چیزیں آپ کی اپنی کہیں منہ چڑھاتی ہیں جب آپ خود اسے رپیٹ کر رہے ہیں. آپ خود وہ لاجک دے رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ دیتی تھی کہ خطے کے ممالک کی نسبت پیٹرولیم پرائسز دیکھیں اتنی زیادہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور یہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے خود اپنا جو سٹینڈرڈ بار ہے وہ اونچا رکھا ہوا ہے باقیوں سے. اور ہم پچھلے 22 سال سے اگر جو کرٹیسزم جو کرتے رہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو پاناما کے اندر اکاؤنٹس نکلیں جن کا آج تک 2.5 سال میں جو ہے ان کے رانا صاحب کا لیڈر جواب نہیں دے سکے, قوم سے جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, کب تک نہیں ایک سیکنڈ نہیں کب تک نہیں, یہ کہتے ہیں نا کہاں گیا پیسہ 6,000. اب رانا صاحب آپ بولیے گا نہیں بیچ میں نے آپ کے بڑے حوصلے سے بات سنی ہے. بات یہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب کا جو قرضہ تھا, یہ جو عمری اور یہ جو گروپ اور یہ سارے نکل ہے, کبھی دودھ والا کبھی فالودہ والے کے اکاؤنٹ میں سے جو 90,000 کروڑ کا جو ہم حساب مانگ رہے تھے, جواب مانگ رہے تھے, جس کا کوئی جواب نہیں ملا آپ کو, وہ وہیں سے وہ نکل رہے ہیں پیسے. ورنہ آپ مجھے بتائیں ایک جماعت اور کچھ نہیں تو پچھلے 10 سال سے تو سندھ میں جو برسر اقتدار ہے, آج تک نہ کراچی میں پینے کا صاف پانی ہے, یہ تھر کے اندر جس طرح بچے مر رہے ہیں, جس طرح باقی وہاں صحت کے حالات ہیں, یہ جو انہوں نے ابھی یہ ٹرین مارچ ایک شوبدہ بازی کا ایک جو شو کیا ہے اس کے اندر کس طرح وہ خواتین نے آ کے کہا کہ کرائے پہ لے کے آئے 2,000, اس کو ان کے پیسے بھی مار لیے, ان کو بھی 200 روپے دیے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا, دیکھیں ہم بالکل جواب دیں قوم کو, یہ تو کم از کم اپنے پہلے حساب دینا جو پچھلے 6 باریاں لے کے بیٹھے ہیں, اور ہم دیں گے حساب. اور ابھی جتنے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, کل آپ بھی یہ چینل کے اوپر جو ہے ایک دو جو انالسٹ ہے وہ خود یہ اس چیز کو تسلیم کر رہے تھے کہ پچھلے 4 ماہ کے اندر کرنٹ ڈیفیسٹ کے اندر 22% اس میں ڈکلائن آیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر 11 آیا. میرے بھائی یہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا, یہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمیں جس طرح سے جو پہلے دن جو ہمیں وراثت میں ملا کرنٹ ڈیفیسٹ ملا 19 ارب ڈالر کا, کس ادا کریں 10 ارب ڈالر کی. آج ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو قرضے انہوں نے لیے ہیں 6 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پہ قسطوں میں ادا کر رہے ہیں. یہ ڈپ آنا تھا. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مسئلہ پتہ کیا ہے سر, آپ تینوں سے گزارش ہے, میں پھر ہارون صاحب سے, مسئلہ پتہ کیا ہے سر, عوام جو ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں نا فیکٹ اینڈ فگر کم آئے. سر یقین جانے آپ میرے ساتھ کسی جگہ چلے جائیں, عوام کو جو اعداد و شمار کا گورکھ دندہ ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. عوام کو صرف لینا دینا یہ ہے کہ مجھے ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. جب وہ یہ سوال پوچھتے ہیں عوام تو پھر جواب یہ ملتا ہے 2 سال تک کوئی ایسی صورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ عمر صاحب ان کی سٹیٹمنٹ, میں آپ سب کا شکریہ کر رہا ہوں. لیکن شیلا رضا صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 4 مہینوں میں چھوٹا سا کمنٹ شیلا رضا صاحب کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. شیلا رضا صاحب بریک آ گئی ہے, میں نے آپ کو شکریہ, لیکن آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہیں, مجھ سے فرمائیے گا کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ. میں بھی یہی کہوں گی کہ جی عوام کا اسٹینڈرڈ آپ کا کب بلند ہوگا. آپ کا تو اسٹینڈرڈ ہم نے دیکھ لیا, وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ دودھ اور فالودے والے کا اکاؤنٹ آپ کب ثابت کریں گے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ ہیں. سیکنڈ یہ, تھرڈ یہ کہ آپ کو میں کہنا لیکن ہم کوشش کریں کہ ادارے جو ہے مؤثر طور پہ کام کریں تاکہ یہ بڑے بڑے چور افیکٹولی پکڑے جائیں اور ان سے پیسہ وصول کیا جائے. چھوڑے جی, آپ جن جب جامی صاحب انہیں روکا کریں, یہ جو آپ اینالسٹ کی بات کرتے ہیں نا, کچھ ان اینالسٹ کی بات کریں جن کی آپ بے عزتیاں کر رہے ہیں. کبھی وہ آپ کے ساتھ تھے بیچارے آپ کی باتوں میں آ کے. تیسری بات یہ کہ 200 روپے کا جس چینل نے الزام لگایا ہے نا کہ اس نے نہیں دیے یا 2000, وہ تو آپ کی ایک خاتون منسٹر ہے, ان کا کزن ہے, اس نے بھی تبدیلی پسند پارٹی بنائی. بہت 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 شکریہ محترمہ شیلا رضا صاحبہ, محترم رانا ثناء اللہ صاحب اور جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے تشریف لائے. پروگرام کے آخر سے میری گفتگو کی جناب ہارون رشید صاحب سے ان تمام معاملات پر ذرا ان کی رائے کیا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہارون صاحب, ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہم پوتر ہیں, ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہم پوتر ہیں, لیکن عوامی مسائل کی کیا صورتحال ہوگی, اس کے ساتھ کیا بنے گا, کوئی علم نہیں. ملکی اہم جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ کیا تدبیر اختیار کی جائے گی, اس کا بھی کوئی علم نہیں. یہ کیسے چلے گا اور ہوگا کیا سر؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا, لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا. دیکھیے, جو جمہوریت کا بنیادی یونٹ, جو بنیادی ادارہ پارلیمنٹ نہیں ہے, سیاسی پارٹیاں. ان سیاسی پارٹیوں کی تشکیل جمہوری نہیں ہے. ان پارٹیوں کے اس نظام کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. آپ کی 60-70% اکانومی تو بلیک ہے, اس کی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے, تو آپ ٹیکس کہاں سے وصول کریں. معیشت کی اس سطح پر بھی اگر ٹیکس وصول کیے جائیں تو مہنگائی شاید اتنی نہ ہو, اگر ہو تو برائے نام ہو. اور یہ اتنے بڑے بڑے کرائسس نہ ہیں, آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں,
اور آپ FBR کو اس طرح چلا رہے ہیں جیسے کوئی پرائمری سکول بھی نہیں چلاتا. وہ ٹوٹلی کرپٹ ہو چکی ہے FBR. 1500 ارب سے 2000 ارب ہے, یہ کم از کم رقم ہے جو اس کے افسر کھا جاتے ہیں. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو سیاسی جماعتوں کو جمہوری تشکیل کی ضرورت ہے. سول اداروں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ایک لاؤبالی پن ہے, نا تجربہ کاری, کسی چیز کی تیاری کی ہی نہیں تھی, معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا. تو اس میں سے راستہ کیا نکلے؟ ایک آدمی جنگل میں ہے, وہ راستہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے, یا ڈیزرٹ میں ہے اور راستہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے, تو اسے راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ یا آپ کو راستہ معلوم ہوتا ہے یا آپ گائیڈ کا بندوبست کرتے ہیں, بامعنی مشاورت کرتے ہیں لوگوں سے, ڈھنگ کے لوگوں سے. جس طرح یہ معاملہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ نہیں چلے گا. انہیں گائیڈ کی سہولت دستیاب نہیں ہے یا ہے, یہ اس سے مستفید نہیں ہوتے؟ اور نہیں, یہ مشورہ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ دماغ میں سر میں ہوا بھری ہوئی ہے. کس سے یہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ جرنلسٹوں کے بارے میں عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفافہ لیتے ہیں. آپ آج ان کی حمایت کریں, یہ خوش ہیں. کل ان پہ تنقید کریں کہ یہ لفافہ لیتے ہیں یا بلیک میلر ہیں. ساری اس کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ یہ استعمال ہی نہیں کرتے. جن لوگوں کا جرنلزم کے بارے میں یہ 100% جرنلسٹک کرپ, کوئی ایکسیپشن چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور جن پارٹیوں کا یہ حال ہو, ایک پارٹی کا نہیں, کئیوں کو آپ کو پتا ہے میڈیا سیل بنائے ہوئے تھے گالیاں بکنے کے لیے. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے گالیاں بکنے کے لیے سیل بنائے ہوئے, انہیں تنخواہ دیتے ہوں, یا انہیں موٹیویٹ کر کے ورکروں رکھا ہو کہ شاباش دوسروں کو گالیاں دو اور دوسروں کی نیت پہ شبہ کرو. وہ بھائی تنقید تو میری غلط ہو سکتی ہے, آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے, کسی کی بھی, لیکن اس کا جواب دینا ایک بات ہم نے گئی کہ تیاری نہیں ہے مثلا, تو یہ بتائیں کہ نہیں ہماری تو بڑی تیاری ہے. ہارون صاحب, جب ایک ڈیڈیکیٹڈ ووٹر کی نہیں ہے, ٹھیک, جب ایک ڈیڈیکیٹڈ ووٹر کی جس نے بڑی پیشن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جدوجہد کے ساتھ, جنون کے ساتھ ایک خاص پارٹی کو, اس کے نظریے کو ووٹ دیا ہو, اس کی بڑی ہائی ہوپس ہوں, جب وہ امیدیں دم توڑتی ہیں اور وہ اس مہنگائی کی چکے میں پستا ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو بیتتی ہے اس کے نتیجے میں کیا کوئی عوامی سطح پر بھی کوئی نیچرل رد عمل پیدا ہو سکتا ہے, یا اس کے لیے ہمیں کسی سیاسی تحریک کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ عوام تو اس ملک ہے اور یہ اس کو کوئی شعور, وہ لوگ کنفیوز ہیں, لوگوں کی سیاسی کوئی تربیت نہیں ہے, نعرہ بازی میں انہوں الجھائے رکھا گیا ہے. ایک نسل کو بھٹو نے دھوکہ دیا تھا, ایک فعال طبقات کو نواز شریف نے ساتھ ملا کے لوگوں کو دھوکہ دیا, ایک نسل کو عمران خان نے دھوکہ دیا ہے. یہ نظام اس طرح چلے گا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صدارتی نظام اور سول ادارے اور اکاؤنٹیبلٹی, مگر اکاؤنٹیبلٹی عدالتوں کے ذریعے یا کسی غیر جانبدار ادارے کے ذریعے, اور چھوٹے صوبے اور بہترین پولیس اور عدلیہ کے بغیر یہ نظام اب نہیں چل سکتا. یہ پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے. جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ادھر ادھر سے بچگانہ آوازیں آتی ہیں, یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. اور بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں, میری عرض سنیں نا, اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی ہے, کوئی بات ملک کے مفاد میں کہتی ہے یا فرض کی جو اس کی حمایت کرتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس رائے کو مسترد کر دیا ہے؟ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. جہاں 90% لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جہاں پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, عدالتوں کی بھی کوئی. بالکل ٹھیک ہارون صاحب, لیکن جاتے جاتے آپ بڑے اہم موضوع کو چھیڑ گئے ہیں. اب یہ تو ایک اگلی بحث ہے, ایک اگلی ڈیبیٹ ہے, اس پہ پھر کسی روز بات ہوگی. کل تک لی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.